एपिसोड 4। दोपहर के वक्त मेरा एक दोस्त खाना लेकर आया। पूरा टिफिन भुने हुए मुर्ग और पराठों से भरा था। मैंने खूब से रह कर खाया और बाकी शाम के लिए रख दिया। खाने से फारिग हुआ तो वो चाय ले आया। चाय के दौरान मैंने सोचा अपने इस दोस्त के जरिए एक कोशिश और करके देखनी चाहिए। मुमकिन है कांस्टेबल मेरे घर तक पहुंचा ही ना हो। मेरा एक काम करोगे दोस्त? क्यों नहीं, बताओ किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहीं भेजना चाहता हूँ। कहाँ? अपने घर। पता बताओ, मैं भी होकर आता हूँ। मैंने पता बताया तो वो चौंक कर बोला, ओह, तो तुम नवाब सरफराज के लड़के हो? नहीं, मैं उनका लेपालक हूँ, कोई खूनी रिश्ता नहीं है। उन्होंने मेरी परवरिश की है, तालीम दिलाई है। उन लोगों के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। पर मुझे वहाँ जाकर करना क्या होगा? तुम नवाब साहब से नहीं, बेगम साहिबा से मिलने की कोशिश करना और तमाम वाक़यात से उन्हें आगाह कर देना। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। वो चला गया तो मैं एक बार फिर हालात पर गौर करने लगा। उस हराफा नरगिस ने नवाब साहब पर ऐसा रंग चढ़ाया था कि वो उसके इश्क में पारसा बीवी के कत्ल पर आमादा हो गए थे। मगर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी। मेरी नज़रें मुस्तकबिल पर थी और मैं खून में डूबी एक और लाश देख रहा था। छम्मो और नरगिस के अज़ाइम बहुत ख़तरनाक मालूम होते थे और मुझे नवाब साहब की ज़िंदगी भी ख़तरे में नज़र आ रही थी। बहरकैफ मुझे नवाब की ज़िंदगी और मौत से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बेगम साहिबा की फ़िक्र थी और मैं उन्हें हर कीमत पर बचाना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा दोस्त वापस आ गया। क्या हुआ, मुलाकात हुई बेगम साहिबा से? नहीं। क्यों? गेट पर एक लहीम शहीम चौकीदार बैठा हुआ था। तो तुमने उसे बताया होता ना कि मैं बेगम साहिबा से मिलना चाहता हूँ, मुझे सिकंदर ने भेजा है। मैंने उससे यही बात कही थी यार, जिसके जवाब में वो बोला कि यहाँ कोई बेगम साहिबा नहीं रहती और इस घर से किसी सिकंदर का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाब से भी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। तुम अंदर भी नहीं गए? चौकीदार मेरा रास्ता रोके खड़ा था, अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इसका मतलब है साजिश की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। कैसी साजिश? कुछ नहीं, तो मुझे सिगरेट के कुछ पैकेट ला दो। सिगरेट में ले आया हूँ। उसने जेब से सिगरेट के 5 पैकेट निकाल के मेरे हाथ पे रखे, फिर कुछ सोच कर बोला, तुम फिक्र ना करो दोस्त, मेरे चचा मशहूर एडवोकेट हैं। मैं आज ही उनसे मिलकर तुम्हारी ज़मानत का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे यकीन है तुम कल रिहा हो जाओगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी रिहाई पर किसी की ज़िंदगी और मौत का दारोमदार है। तुम फिक्र मत करो दोस्त, कल तुम हवालात की इस कोठरी में नहीं रहोगे, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लोगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे इसी वक्त चचा से मिलकर तुम्हारे इस मसले पर गुफ्तगू करनी है। उसके जाने के बाद नवाब साहब की मकरू शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। ज़ाहिर है ये सब उसी की साजिश थी। उसने यकीनन बेगम साहिबा को मेरे हालात से बेखबर रखा होगा। उसने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि मेरे सिलसिले में बेगम साहिबा तक कोई ना पहुंच सके। इससे पहले गेट पर दरबान मौजूद नहीं था और अब उसकी मौजूदगी से ये बात साबित हो गई थी कि वो ना सिर्फ मुझे बेगम साहिबा से दूर रखना चाहता है, बल्कि उस घर से मेरा हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अगले रोज़ मुझे दोबारा अदालत में पेश किया गया और अपने दोस्त के तवस्सुत से मैं ज़मानत पर रिहा हो गया। इस कार्रवाई में दोपहर के 3 बज गए। मैं फ़ौरन घर पहुंचकर बेगम साहिबा से मिलने जाना चाहता था और उन्हें उनके खिलाफ होने वाली साजिश से आगाह करना चाहता था, मगर दोस्त बज़िद होकर मुझे अपने घर ले गया। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि रात की तारीकी में इमारत के अंदर दाखिल होऊंगा, वरना आम रास्ते से तो चौकीदार मुझे हरगिज़ अंदर दाखिल नहीं होने देगा। वहाँ जाकर मैंने गुस्ल किया, शेव बनाई और रात का खाना उसके साथ खाया। जब रात के 10 बज गए तो मैं दोस्त को खुदा हाफिज़ कहकर निकल आया, टैक्सी पकड़ी और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। मैंने सोच लिया था कि खामोशी से बेगम साहिबा के कमरे में दाखिल होऊंगा और उन्हें तमाम हालात से मुत्तला कर दूंगा। गेट पर उतरना खतरनाक था, चनाचे मैंने टैक्सी इमारत से कुछ दूरी रुकवा दी और किराया अदा करके कोठी की तरफ चल दिया। मैंने दूर से देखा, बैरूनी गेट पर चौकीदार मौजूद था। चनाचे मैं इमारत के अक़बी हिस्से की तरफ चला गया। बाउंड्री वॉल ज़्यादा ऊँची नहीं थी, मैं उचक कर बासानी दूसरी जानिब उतर सकता था। मैंने दीवार के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखे और ऊपर चढ़ना ही चाहता था कि अक़ब से कोई वज़नी चीज़ मेरे सर पे पड़ी। ज़रब इतनी शदीद थी कि मुझे तारे नज़र आ गए। मैं पलटकर हमलावर को देख भी ना सका और चकरा कर वहीं गिर गया। आँख खुली, या यूँ कहिए कि मुझे होश आया तो हर तरफ गहरी तारीकी मुसल्लत थी। मैं ज़मीन पर पड़ा था और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पहुँचाया गया हूँ। ऊपर नज़र उठाई तो गहरे बादल छाए हुए थे। दफ़तन मुझे अपने अक़ब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उस वक्त तक मेरी आंखें तारीकी में देखने की आदी हो चुकी थीं। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, वो कमबख्त गीदड़ था जो मेरा सर चाट रहा था।
میں نے پوری قوت سے اس کے سر پہ ہاتھ مارا۔ وہ چیختا چلاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے سر کو ٹٹولا۔ کافی گہرا زخم تھا اور وہ ظالم یقیناً میرا خون چاٹ رہا تھا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ میں کسی دور دراز جنگل میں پڑا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی اور دوسرے لمحے میری جان نکل گئی۔ شاید میری بائیں کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ میں فوراً ہی زمین پر گر پڑا تھا اور میری چیخ نکل گئی تھی۔ جوں جوں میرے حواس بحال ہو رہے تھے، تکلیف کی شدت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ حملہ آور جو کوئی بھی تھے، ان ظالموں نے مجھے اس بری طرح پیٹا تھا کہ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ غالباً وہ اپنی طرف سے مار کر مجھے یہاں جنگل میں ڈال گئے تھے اور یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں، مگر میں بڑا سخت جان نکلا۔ سر پھٹ چکا تھا، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پنڈلی میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ غالباً ہڈی میں شدید نوعیت کی ضرب آئی تھی۔ میں کراہتا ڈگمگاتا بڑی مشکل سے اٹھا اور پریشان نظروں سے جنگل کی ہولناک تاریکی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نامعلوم یہ کون سا مقام تھا اور میں شہر سے کتنی دور تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حملہ آور کون تھے۔ آیا وہ کالج کی مخالف یونین کے رکن تھے یا یہ حملہ نواب صاحب کے اماں پر ہوا تھا؟ تاہم غالب گمان یہی تھا کہ یہ حرکت نواب صاحب کی ہو سکتی ہے۔ انہیں میری رہائی کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ مجھے ہر حال میں بیگم صاحبہ سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، میں اس وقت شدید زخمی حالت میں کھڑا کرا رہا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں منزل کا تعین کیے بغیر چند قدم آگے بڑھا، مگر ہمت پست ہو گئی۔ میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔ شدید تکلیف کے عالم میں نیند کہاں تھی۔ رات بھر میں کراہتا رہا اور اس وقت کو کوستا رہا جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا اور فضول سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ خدا خدا کر کے رات کٹی اور صبح کا سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف ہرے بھرے کھیت نظر آ رہے تھے۔ مجھے اطمینان ہوا کہ میں جنگل بیابان میں نہیں، کسی بستی کے قریب ہوں۔ دفتن میرے قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ پھر ایک انسانی جسم ابھرا۔ میں نے دیکھا وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور بستی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اسے آوازیں دیتا ہی رہ گیا، مگر وہ اللہ کی بندی پیچھے دیکھے بغیر بے تحاشا بستی کی طرف دوڑتی رہی۔ میں نے کراہتے ہوئے دوبارہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ تقریباً 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ بستی کی جانب سے 4-5 آدمی مجھے اپنی جانب آتے نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لٹھ تھے، 2 ایک نے برچھے تھام رکھے تھے۔ لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی جو کچھ دیر قبل مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ آنے والوں میں 3 نوجوان تھے اور 2 پکی عمر کے لوگ۔ ایک نوجوان جو ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور لہیم شہیم تھا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں خود اکڑ باز واقع ہوا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ میں نے اس کی طرح ترش لہجے میں کہا، تمہاری طرح انسان ہوں، کوئی درندہ نہیں کہ تم لکڑیاں اور برچیاں اٹھا چلے آئے ہو۔ ہماری بات کا جواب دو۔ دوسرا نوجوان بولا، یہاں ہمارے گاؤں میں کیسے پہنچے؟ مجھے خود نہیں معلوم، ہوش آیا تو یہیں پڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ شہر کا۔ جرائم پیشہ معلوم ہوتے ہو، شاید کسی کو قتل کر کے آئے ہو۔ میں شریف آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میرے بارے میں غلط رائے قائم مت کرو۔ میں نے تکلیف سے کرا کر کہا، ارے یہ تو زخمی معلوم ہوتا ہے۔ ایک بڑے میاں نے تحرم آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، اس کا کوئی دشمن مار پیٹ کر یہاں ڈال گیا ہے۔ ہاں یہ تو بہت زخمی ہے۔ نوجوان نے جھک کر مجھے دیکھا، تمہیں کس نے مارا ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم۔ دیکھو بے وجہ کوئی کسی کو نہیں مارتا، آخر تمہارا کوئی دشمن ضرور ہوگا۔ اس سلسلے میں یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر کسی پر شبہ کا اظہار کروں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا فائدہ؟ اگر بے قصور ہو تو ہم اس سے تمہارا انتقام لیں گے۔ نوجوان نے اکڑ کر کہا، شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ان بدبختوں سے اپنا انتقام خود لے لوں گا۔ تم صرف اتنی مہربانی کرو کہ اگر تمہاری بستی میں کوئی حکیم یا طبیب ہے تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میری کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور پنڈلی کی ہڈی پر شدید ضرب آئی ہے، مجھے طبی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، اسے فوراً اٹھا کر لے چلو۔ اس عمر رسیدہ شخص نے کہا جو ان میں سب سے زیادہ ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کا لباس بھی اجلا تھا اور سر پر بڑا سا پگڑ تھا۔ غالباً وہ گاؤں کا چودھری تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، شاید اس کی بیٹی تھی۔ چودھری نے قریب آ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، بہت چوٹیں آئی ہیں اس کو، جلدی اٹھاؤ، حکیم تراب چند دن میں سے ٹھیک کر دے گا۔ بستی کا حکیم ایک معمر اور جہاندیدہ شخص تھا۔ سب سے پہلے وہ میری ٹوٹی ہوئی کلائی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ وہ کوئی سند یافتہ سرجن نہیں تھا، اس نے ڈاکٹری کا کوئی امتحان پاس نہیں کیا تھا، مگر لمبی چوڑی ڈگریوں والے اسپیشلسٹوں سے زیادہ مہارت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ہر چند کے کلائی کی ہڈی جوڑتے وقت میری چیخیں نکل گئیں۔
تاہم اس نے بڑی ہوشیاری سے ہڈی اپنی جگہ بٹھا کر کلائی پر کوئی لچڈا سا مادہ لگا دیا اور لکڑی کے 2 لمبے لمبے ٹکڑے کلائی کی دونوں سائڈوں پر رکھ کر اوپر سے مضبوطی کے ساتھ پٹی باندھ دی۔ اس دوا کے لگانے سے میرے درد میں خاصی کمی ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے بون اسپیشلسٹ نے پلستر چڑھا دیا ہو۔ اس کے بعد اس نے میری پنڈلی کا معائنہ کیا اور اس پر بھی کسی روغن کا لیپ چڑھا کر پٹی باندھ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر حکیم تراب نے میرے جسم کے تمام کپڑے اتروا دیے، صرف انڈرویئر رہنے دیا۔ میرا پورا جسم مجروح تھا، بعض جگہ زخم گہرے تھے اور بعض جگہ بند چوٹیں تھیں۔ حکیم صاحب نے کئی اقسام کے تیل اور مرہم کی ڈبیاں نکالی، چند بند چوٹوں پر روغن سے لیپ کیا۔ وہ دوا ایسی زود اثر تھی کہ جو میرے جسم میں جذب ہوتی جا رہی تھی تکلیف کا احساس ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے زخموں پر مرہم لگا کر پٹیاں باندھ دی۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ لباس پہنایا گیا۔ حکیم صاحب شفقت آمیز لہجے میں بولے، نوجوان، فکر کی کوئی بات نہیں، 15 دن میں بالکل بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ مجھے چودھری کے گھر میں رکھا گیا۔ وہ بڑا پرخلوص اور مشفق انسان تھا۔ اس کی بیٹی اس سے زیادہ پرخلوص تھی۔ میری دیکھ بھال وہی کر رہی تھی اور اس توجہ سے کر رہی تھی کہ گویا میں ان کا کوئی قریبی عزیز ہوں۔ میری آدھی تکلیف اس کی اپنائیت اور تیمارداری سے دور ہو گئی۔ بعض اوقات میں اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب تاثرات محسوس کرتا۔ وہ بڑی شوخ اور الڑ تھی، مجھ سے انتہائی بے تکلفی کے ساتھ پیش آتی۔ اس میں شہری لڑکیوں جیسی تصنع، بناوٹ اور نخرہ نہیں تھا۔ وہ جتنی پرخلوص تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو، بہت کچھ سننا چاہتی ہو۔ اس کا نام چاندنی تھا اور چاندنی کی طرح حسین و دلکش تھی۔ ایک روز میری کلائی کی پٹی تبدیل کرتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ سکندر۔ سکندر؟ ہاں سکندر۔ بہت پڑھے لکھے ہو شاید؟ ہاں۔ شہر میں کہاں رہتے ہو؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ نواب کی حویلی کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے تھے۔ میں اسے کہاں کا پتہ بتاتا؟ چاندنی نے بھی میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو چلے جاؤ گے یہاں سے؟ ہاں، مجھے شہر میں بہت سے کام ہیں۔ تم یہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ کہاں؟ ہمارے گھر میں۔ شہر میں کیا رکھا ہے؟ میں ایک بار بابا کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ شور، ہنگامہ، دھواں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے لوگوں کے سوا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو وہاں دہشت محسوس ہونے لگی۔ ذرا ہمارے گاؤں کو دیکھو، یہاں ہرے بھرے کھیت ہیں، سرسبز درخت ہیں، شفاف نہریں ہیں، چہچہاتے معصوم پرندوں کی دلکش بولیاں ہیں۔ شہر میں سب کہاں ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ چاندنی بڑی سمجھدار لڑکی ہے، اپنی بساط سے بڑھ کر بات کری ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شہر میں چیزیں ناپید ہیں۔ مجھے خود دیہی ماحول سے عشق ہے۔ میں قدرت کے حسین نظاروں کا دلدادہ ہوں۔ ہرے بھرے کھیت، سرسبز باغات اور شفاف نہروں کی روانی زندگی میں نئی امنگ اور جوش و ولولہ بھر دیتی ہے۔ تو پھر شہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا، شہر میں مجھے بہت سے کام ہیں، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ چاندنی کی آنکھوں کی اداسی اور گہری ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کے بعد یہ دوسری عورت تھی جس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت، اپنائیت اور خلوص کے جذبات تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ افسردہ نہ ہو، میں نے وعدہ کیا ہے تم سے ملنے ضرور آتا جاتا رہوں گا۔ چاندنی کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ فوراً اٹھ کے چلی گئی۔ میں اسے آواز دیتا رہ گیا مگر وہ رکی نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری اندر آ گیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہو گیا ہوں جی، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ ایسی محبت اور عنایت کا سلوک کیا، ورنہ میں تو وہیں جنگل میں پڑا پڑا مر جاتا۔ اس میں احسان اور شکر گزاری والی کوئی بات نہیں۔ ہم دیہات والے نہ تو ذرا سی بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور نہ احسان جتاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا انسانی فرض تھا جو ہم نے پورا کیا۔ آپ کی سادہ دلی واقعی قابل تعریف ہے۔ اگرچہ آپ جیسے انسان دوست لوگوں سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، مگر میرا شہر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائیے، شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہاں پہنچنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے؟ شہر یہاں سے زیادہ 10 کوس ہوگا۔ میل بھر کے فاصلے پر لاری کا اڈا ہے، اسی میں بیٹھ کر لوگ شہر جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے روانگی کی اجازت دیجیے۔ اگر ممکن ہو تو میرے ساتھ ایک آدمی کر دیجیے جو مجھے بس کے اڈے تک چھوڑا ہے۔ ہاں، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا وہاں تک، لیکن پہلے حکیم صاحب سے اجازت لے لو۔ میں ابھی انہیں بلواتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ضرور چلے جانا۔ حکیم صاحب بھی چودھری صاحب کی طرح انتہائی شفیق تھے۔ انہوں نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد میں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری کرنی ہی کیا تھی، میرے پاس کون سا سامان تھا؟ البتہ زادِ راہ کے طور پر
کھانے پینے کی کچھ چیزیں میرے ساتھ کر دی گئیں۔ وہ تمام اشیاء چاندنی نے خود بنائی تھی۔ وہی پوٹلی لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر رنج و الم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ میری روانگی سے بہت افسردہ تھی۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ میں نے انگلیوں سے اس کے اشک صاف کیے اور آہستہ سے کہا، میں واپس آؤں گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے شلوار کے نیفے میں اڑسا ہوا ایک چھوٹا سا سرخ رومال نکالا اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ محبت کا تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چودھری کی آواز سن کر فوراً باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جو مجھے رخصت کرنے کے لیے اڈے تک جا رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو بس روانگی کے لیے تیار تھی۔ چودھری اور اس کے ساتھیوں سے ہاتھ ملا کر میں بس میں بیٹھا اور کچھ ہی دیر بعد بس چل پڑی۔ بس جس رفتار سے جا رہی تھی اسی رفتار سے خیالات بھی میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ مجھے حویلی چھوڑے ہوئے پورے 17 دن ہو چکے تھے۔ 2 روز حوالات میں گزرے اور 15 دن چودھری کے گاؤں میں صحتیاب ہونے میں لگ گئے۔ یہ 15 دن میں نے شدید کرب اور اذیت میں گزارے تھے۔ اگر چلنے پھرنے سے معذور نہ ہوتا تو ہرگز 15 دن یہاں نہیں رکتا۔ میں بیگم صاحبہ کی جانب سے بے حد فکر مند تھا اور یہ سوچ کر لرز اٹھتا تھا کہ کہیں نواب صاحب اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو گئے ہوں۔ دراصل اس شاطر کمپاؤنڈر نے بیگم صاحبہ کی موت کے لیے 7 دن کی حد مقرر کی تھی کہ تیسرے روز خون کی الٹیاں شروع ہو جائیں گی اور 7ویں دن کام تمام ہو جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں بیگم صاحبہ سے جتنی محبت کرتا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ بس میں بیٹھے بیٹھے میں نے ارادہ کر لی کہ اگر خدا نخواستہ بیگم صاحبہ کا کچھ ہو گیا تو نواب کو جہنم رسید کرنے میں ذرا بھی رعایت سے کام نہیں لوں گا۔ بس 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں شہر پہنچ گئی۔ میں نے ایک نچلے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا اور اس مسئلے پر غور کرنے لگا کہ بیگم صاحبہ تک پہنچنے کے لیے حویلی میں کس طرح داخل ہوا جائے اور اس کام کے لیے کون سا وقت کا تعین کیا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ رات کے وقت عمارت میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے دوپہر کا وقت مقرر کیا، مگر جون کے دن تھے اور دوپہر میں حویلی کے اندر سناٹے گونجتے تھے کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ اور جہاں تک عمارت کے اندر داخل ہونے کا تعلق تھا تو باؤنڈری وال پھلانگ کر ہی اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، ورنہ گیٹ پر تو چوکیدار تھا۔ اگلے روز میں نے ایک لمبے پھل کا چاقو خریدا اور 1 بجے کے قریب حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1:45 بجے میں حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دور سے دیکھا، گیٹ پر چوکیدار تھا۔ پہلے کی طرح میں عمارت کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ تپتی ہوئی دوپہر میں ذیلی سڑکیں ویران پڑی تھیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر چوکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا اور دیوار پھاند کر دوسری جانب کود گیا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، مالی یا کوئی اور ملازم وغیرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسی عمارت میں ایک طویل زندگی گزاری تھی، یہیں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ چنانچہ عمارت کے اندرونی حصے تک پہنچنے میں مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ راہداری سنسان تھی اور کہیں سے کسی قسم کی آہٹ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رکا کیونکہ دستک کی آواز دیے بغیر میں کبھی ان کے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ان حالات میں قرین مصلحت یہی تھا کہ آواز کیے بغیر میں اندر داخل ہو جاؤں اور بیگم صاحبہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ چنانچہ آہستگی سے دروازے کو آگے دھکیلا اور اندر داخل ہوا، لیکن اندر پہنچتے ہی میں اچھل پڑا۔ ایسا لگا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر میرا پیر پڑ گیا ہو یا بہت سے بچھوؤں نے یکبارگی ڈس لیا ہو۔ میں حیرت کے سمندر میں غرق خود بنا اس مسیری کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر کبھی بیگم صاحبہ متکمن ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت اس مقدس مسیری پر وہ حسین حرافہ نرگس عجیب ادائے بے نیازی سے نیم دراز تھی۔ اس نے نہایت باریک کپڑے کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں فلٹر سگریٹ اور دائیں ہاتھ میں بیئر کا گلاس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی بیئر کی چسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرگس چونک پڑی۔ اس نے گلاس رکھا اور چند لمحے مجھے عجیب نظروں سے گھورتی رہی، پھر یکایک اس کے مرطوب ہونٹوں پر دل نواز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے قیامت خیز انگڑائی لی اور پھر اٹھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی دل فریب انداز میں مستانہ چال چلتی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی۔ نرگس کو بیگم صاحبہ کے بیڈ روم میں دیکھ کر میرے اندیشے درست ثابت ہو گئے۔ اس کی موجودگی اس امر کی دلالت کرتی تھی کہ بیگم صاحبہ بے بسی کی موت مر گئی ہیں اور نواب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ نرگس کا انداز بڑا محبوبانہ تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتی ہے، جبکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا اس کا کبھی آمنا سامنا ہوا ہو۔ وہ دل فریب چال چلتی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم سکندر ہو؟ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ صرف نام کی بات نہیں، میں تو تمہیں شکل سے بھی پہچانتی ہوں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا
کہ میں کبھی تم سے ملا ہوں؟ ملی تو میں بھی تم سے نہیں ہوں، مگر تمہارے کمرے میں تمہاری کئی تصویریں موجود ہیں۔ اوہ، تو گویا تم میرے کمرے میں بھی جا چکی ہو۔ تمہارا لہجہ تحقیر آمیز ہے۔ وہ تیوری پر بٹ ڈال کر بولی، اس گھر میں تمہاری جو حیثیت ہے وہ مجھے معلوم ہے، اور اس حیثیت سے گھر کی مالکن کے ساتھ تمہیں گفتگو کا مؤدبانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ شاید تم مجھے مروب کرنا چاہتی تھی۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ تم مجھے بیگم صاحبہ کہہ سکتے ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ بیگم صاحبہ مر گئی ہیں۔ کیسے مر گئیں؟ سبھی لوگ بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں، کسی شخص کا مر جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، مگر اس شخص کی موت اچنبھے کا باعث ہو سکتی ہے جو یکایک خون کی الٹیاں کر کے مرا ہو۔ تم اس سلسلے میں کیا جانتے ہو؟ میں بہت سے سلسلوں میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بیگم صاحبہ طبعی موت نہیں مری ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا نام نرگس ہے۔ میں اس بات کا بھی علم رکھتا ہوں کہ تم کس قبیل سے تعلق رکھتی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک 17 سالہ لڑکی کا ایک 70 سال کے بڈھے کے ساتھ محبت کا ناٹک رچانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ نرگس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا سی گئی، اس کی آنکھوں میں کسی قدر خوف اتر آیا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دروازے کا پردہ ہلا اور نواب صاحب اندر داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کے رہ گئے، جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولے، تم؟ آپ کی حیرت وجہ ہے نواب صاحب، مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب تو ہونا ہی چاہیے۔ مطلب کیا تمہارا؟ مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی، بلکہ مردہ سمجھ کر جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن میرا خون ذرا دوسری قسم کا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں قتل کرانے کی کوشش کی تھی؟ آپ نے تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ضرور سنی ہوگی۔ خاموش گستاخ، بے ادب کہیں کا، اپنی اوقات مت بھول۔ یاد ہے نا، ہم تجھے سڑک پر سے اٹھا کر لائے تھے، تو بیارو مددگار تھا، اور ہم نے تیری پرورش کی، تعلیم دلائی تجھے، اور آج اس بات کا تو یہ صلہ دے رہا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر نظر ملا کر بات کرتے ہیں ہم سے۔ آپ تو خود بیگم صاحبہ کے ٹکڑوں پر پلے ہیں، احسان فراموش ہیں آپ، کسی دوسرے پر آپ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ ناخلف، نمک حرام، تیری یہ جرت کہ ہم سے اس انداز میں کلام کرے۔ اسی وقت اس گھر سے نکل جا، اور کبھی بھول کر بھی اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ تیری بیگم صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی وفات کے ساتھ ہی اس گھر سے تیرا تعلق بھی ختم۔ ہم نے تجھے پڑھا لکھا کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، اب جا اور کما کھا، ہم نے زندگی بھر کا ٹھیکہ نہیں رکھا تیرا۔ تو جاتا یا بلاؤں پولیس کو؟ پولیس کی دھمکی سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ دل میں تو آیا کہ نواب صاحب کو بتا دوں میں اس کی تمام سازشوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ملازم اندر داخل ہوا اور نواب صاحب کے سامنے مؤدب ہو کر بولا، حضور، وکیل صاحب تشریف لائے ہیں، دیوان خانے میں انتظار کر رہے ہیں۔ اوہ، وکیل صاحب؟ چلو بیگم، کمرے سے باہر چلو اور اپنا سامان اٹھا کر تم یہاں سے چلتے بنو۔ میرے لیے بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت نواب کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن اسے دن دہاڑے قتل کر کے اپنی زندگی جیل کی تاریک کوٹری میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے ابھی زندگی کی ابتدا کی تھی، میں اسے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اور دنیا میں بہت کچھ کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس صورت میں ایک گندے انسان کے خون سے ہاتھ رنگ کر اپنے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر لینا کوئی دانش مندانہ فعل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے قتل سے پہلو تہی کی کوشش کر رہا تھا، نہیں، وہ قاتل تھا، مجرم تھا قانون کا۔ قانون اسے سزا دے نہیں سکا تھا، لیکن میں ضرور دوں گا، اور مجھے کام بڑی ہوشیاری سے اور پہلو بچا کر کرنا تھا تاکہ مجھ پر کوئی جرم عائد نہ ہو سکے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اس گھر سے نکل کر نواب صاحب سے انتقام لینا میرے لیے کسی قدر مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے مصلحت کوشی کو شعار بنایا اور کسی قدر عاجزانہ انداز میں بولا، جناب نواب صاحب، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گا اور غلاموں کی طرح اس گھر کے کسی گوشے میں پڑا رہوں گا۔ مجھے تجھ جیسے نمک حرام غلاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے وجود کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، ابھی اور اسی وقت حویلی سے نکل جاؤ۔ ایسا ظلم نہ کیجیے نواب صاحب، آپ جانتے ہیں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں آپ ہی کے زیر عاطفت زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھ پر کرم کیجیے، مجھے مایوس مت کیجیے۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ملازمین کو بلوا کر دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ میں نرگس کے کمرے سے نکل آیا تھا اور اس وقت راہداری میں گفتگو ہو رہی تھی۔ شورغل کی آواز سن کر وکیل صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بہت غور سے میری طرف دیکھا، پھر بولے، غالباً آپ مسٹر سکندر ہیں؟ جی ہاں، میرا نام سکندر ہے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ نواب صاحب نے حیرت سے پوچھا۔
مسٹر سکندر کی تصویر میرے پاس موجود ہے۔ دراصل میں اپنا شک رفع کرنا چاہتا تھا، کہ یوں کہیے کہ اس امر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ یہی مسٹر سکندر ہے۔ بسا اوقات تصویر میں اور اصل شکل و صورت میں بڑا فرق ہوتا ہے اور انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔ ٹھیک پہچانا آپ نے وکیل صاحب، یہی ہے سکندر۔ میرے خیال میں یہ کسی جرم میں ملوث ہوگا یقیناً، اور پولیس کو اس کی تلاش ہوگی، اسی لیے میں اسے اپنے گھر سے نکال رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا قبلہ نواب صاحب، آپ مسٹر سکندر کو اس حویلی سے نہیں نکال سکتے۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں نکال سکتا؟ میں بھی تمام حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں آپ کو۔ میرا خیال ہے ہمیں اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ آئیے دیوان خانے میں چلتے ہیں، نواب صاحب نے کہا، اور پھر میری طرف رخ کر کے بولے، اے مسٹر، تم فوراً چھٹی کرو یہاں سے۔ جی نہیں، وکیل نے کہا، میں جس قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں مسٹر سکندر کی موجودگی ضروری ہے۔ آخر آپ اس لفنگے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں وکیل صاحب؟ میرے بارے میں نواب صاحب کا یہ انداز تکلم شاید وکیل صاحب کو پسند نہیں آیا۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے، تاہم وہ نرم لہجے میں بولے، جناب نواب صاحب، آپ جس شخص کو لفنگا کہہ رہے ہیں اور حقیر جان رہے ہیں وہ بہت بڑا آدمی بن چکا ہے، اور یہ حویلی اس کی ملکیت قرار پائی ہے۔ نواب صاحب ایسے وکیل صاحب کی طرف دیکھنے لگے جیسے ان کی دماغی صحت پر شک ہو۔ بہرنو ہم تینوں دیوان خانے میں پہنچ گئے۔ وکیل صاحب نے بریف کیس کھول کر چند کاغذات نکالے، ہم دونوں پر باری باری نظر ڈالی اور کہنے لگے، بیگم صاحبہ نے اپنی موت سے چند روز قبل جو وصیت مرتب کی تھی اس کی رو سے جائیداد کے 4 حصے کیے گئے ہیں۔ ایک حصہ رفاہی اداروں کے لیے مخصوص ہے اور ایک حصہ بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر نواب صاحب کے نام کیا ہے۔ اور باقی 2 حصے؟ نواب نے بے صبری سے پوچھا۔ باقی 2 حصے مسٹر سکندر کو دیے گئے ہیں، جس میں یہ حویلی اور سونا پور کے باغات و زمینیں شامل ہیں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں محض قانونی مشیر ہوں، اپنے موکلین کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں، اپنی جانب سے کوئی اقدام نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ نے جو وصیت کی تھی وہ میں نے آپ حضرات تک پہنچا دی ہے، بس میرا کام اتنا ہی تھا۔ نواب صاحب کی حالت دیدنی تھی، وہ حیرت کا مجسمہ بنے وکیل کو گھور رہے تھے۔ وکیل صاحب نے کچھ مزید باتیں بتائیں، پھر بریف کیس بند کر کے کھڑے ہوئے اور مجھ سے بولے، مسٹر سکندر، آپ کسی روز میرے دفتر آ جائیے تاکہ ضروری کاغذات میں آپ کے حوالے کر دوں۔ وکیل صاحب رخصت ہوئے تو نواب صاحب کو جیسے ہوش سا آ گیا، ان کا چہرہ تاریک ہو گیا اور آنکھوں میں فکر و تردد کے سائے رقصہ تھے۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھے رہے، پھر پشت پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ساتھ ہی وہ وقفے وقفے سے مجھے گھورتے جا رہے تھے کہ اگر بس چلے تو کچا ہی چبا جائے۔ وہ کچھ دیر تک اسی اضطرابی کیفیت میں کمرے میں ٹہلتے رہے، پھر اچانک ان کے چہرے پر بشاشت اوت کر آئی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور شفقت آمیز لہجے میں بولے، بیٹے سکندر، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ تم جانتے ہو میری کوئی اولاد نہیں ہے، سو آج سے مجھے اپنا باپ سمجھو۔ میں بھی زندگی گزار چکا ہوں، مجھے مال و دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو کچھ میرا ہے اسے بھی اپنا ہی سمجھو۔ میں نے یقیناً تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تاہم میں امید کرتا ہوں کہ تم اسے درگزر کر دو گے۔ نواب صاحب بظاہر تو یہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی عیاری اور ہراس و حوث کو میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی مکاری کا جواب مکاری سے دیا اور ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کی اس محبت و شفقت کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی محبت پا کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا سارے جہان کی دولت مل گئی ہو۔ یہ بیگم صاحبہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ مجھے اس قابل سمجھا، تاہم مال و دولت کی مجھے بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کی جانب سے جو کچھ ملا ہے وہ سب آپ ہی کا ہے، مجھے تو صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں محبت اور ممتا کا بھوکا ہوں۔ میری بات سن کر نواب کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے بہت دیر تک شیشے میں اتارتے رہے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ذہن مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں اس عظیم عورت کی عظمت و محبت کو تاعمر فراموش نہیں کر سکتا تھا جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بے پناہ احسانات کیے اور مرتے وقت بھی مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ شوہر پر مجھے ترجیح دی اور اپنی آدھی دولت سونپ گئی۔ ان کے احسانات کا بدلہ چکانے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا میری نظر میں صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کی موت کا انتقام لوں اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں، اور یہ کام مجھے بڑی احتیاط سے سر انجام دینا تھا۔ اگرچہ میں نواب وغیرہ کے قتل کے منصوبے باندھ رہا تھا، لیکن مجھے اپنی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق تھا۔ نواب جیسا کمینہ خصلت انسان سے کچھ بعید نہ تھا،
جو شخص اپنی فرشتہ سیرت بیوی کو ختم کر سکتا ہے اس کے لیے ایک لیپالک کو ٹھکانے لگا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بالخصوص اس صورت میں جبکہ میں آدھی جائیداد کا مالک بھی بن چکا تھا۔ پھر نواب صاحب نے ایسا رنگ بدلا کہ میں حیران رہ گیا۔ ان کی محبتیں اور شفقتیں اتنی بڑھی کہ میرے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ تصنع سے کام لے رہے ہیں یا یہ ان کا بدلا ہوا طرز عمل حقیقت پر مبنی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر میرا کوئی باپ بھی ہوتا تو شاید وہ بھی میرے ساتھ اتنا مشفقانہ سلوک نہ کرتا، اور نرگس بھی مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی شخصیت پراسرار اور سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ نواب کی موجودگی میں وہ خوب چہکتی، یوں اٹھلاتی اور ایسے ناز و انداز دکھاتی کہ نواب صاحب گھن چکر بن جانے اور ایسی مذائقہ خیز حرکتیں کرتے کہ دیکھنے والا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائے۔ نواب کے ساتھ اس کا طرز عمل کچھ اس نوعیت کا ہوتا تھا جیسے اس پرانے گت سے زیادہ وجہ، خوبصورت اور طرح دار دنیا میں اور کوئی شخص نہ ہو، جبکہ نواب صاحب کا یہ عالم تھا کہ مکرو شکل، کمر خمیدہ، بال براق اور پورے جسم پر جھریاں، ایسی گویا استراحت کے بعد بستر کی چادر۔ لیکن جب نواب صاحب کمرے سے نکل جاتے تو نرگس بجھ سی جاتی، جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر گھڑا بھر پانی الٹ دیا گیا ہو۔ وہ بے سود سی ہو کر بستر پہ جا گرتی اور گہرے گہرے سانس لینے لگتی۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بڑا تجربہ حاصل کیا تھا۔ ظاہر ہے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ایک بڈھے کھوسٹ کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ظاہر ہے وہ نواب صاحب کو بیوقوف بنا کر ان کی دولت ہتھیانے کے لیے یہ محبت کا ناٹک رچا رہی تھی۔ اب یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ دولت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور اس کا مالک میں بن گیا تھا۔ نرگس کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ نواب نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ نرگس سے ان واقعات کو پوشیدہ رکھوں، سو میں خاموش تھا، کیونکہ اس میں میرے نقصان کا کوئی پہلو نہ تھا۔